अफजाल भाई एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका पहले शुक्रिया जज़ाकल्लाह कि आपने टाइम दिया और आज हम इस स्कैम के रिगार्डिंग बातचीत करना चाहते हैं और मेंबर्स का काफी तजस्सुस है और उन लोगों के दिमाग में कुछ सवाल जवाब बनते हैं, तो इंशाल्लाह इस पे डिस्कशन करेंगे। आपका वेलकम है अफजाल भाई, शुक्रिया। ए कौम शिया, इस पर इसरार मत करो कि हुसैन तुम्हारा मंजी या मुंजी है। ये मैं माजरत चाहता हूँ, उर्दू का वर्ड पढ़ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मैं सच सच कहता हूं कि आज तुम में एक है कि उस हुसैन से बढ़कर है। ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब किससे मुखातिब हैं और किसके रिगार्डिंग ये कह रहे हैं कि कौन इमाम हुसैन से बढ़कर है, बताएं। जी अमीर फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खाकसार जो है इस स्कैम पे, इस तहरीर पे बात करने से पहले थोड़ा सा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन की क्या शान बयान करते हैं और उनकी निगाहों में क्या उनका मकाम और दर्जा है। आप एक इश्तिहार के ज़रिए से अपनी जमात को इत्तला देते हैं कि हम एतकाद रखते हैं कि यजीद एक नापाक तबा, दुनिया का कीड़ा और जालिम था, और जिन मैनों की रूह से किसी को मोमिन कहा जाता है वो मैंने उसमें मौजूद ना थे। मोमिन बनना कोई सहल अमर नहीं। आगे फरमाते हैं, मगर हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताहिर मुतहर थे और बिलाशुबा इन बरगुज़िदों से हैं जिनको खुदा ताला अपने हाथ से साफ करता है और अपनी मोहब्बत से मामूर करता है, और बिलाशुबा वो सरदारान बहश्त में से है। और एक ज़र्रा कीना रखना उनसे मौजूब सलब ईमान है, और इस इमाम का तकवा और मोहब्बत और सब्र और इस्तकामत और ज़ुहद और इबादत हमारे लिए उसवा। क्या फरमाते हैं, लेकिन बदनसीब यजीद को ये बातें कहाँ हासिल थी। दुनिया की मोहब्बत ने उसको अंधा कर दिया था। आते हैं और हम उस मासूम की हिदायत की इक्तदा करने वाले हैं जो उसको मिली थी। तबाह हो गया वो दिल जो उसका दुश्मन है, और कामयाब हो गया वो दिल जो अमली रंग में उसकी मोहब्बत जाहिर करता है, और उसके ईमान और अखलाक और शजाअत और तकवा और इस्तकामत और मोहब्बत इलाही के तमाम नकूस इनअकासी तौर पर कामिल पैरवी के साथ अपने अंदर हैं कि ये लोग दुनिया की आंखों से पोशीदा हैं। कौन जानता है उनकी कदर मगर वही जो उन्हीं में से है। दुनिया की आंख उनको शनाख्त नहीं कर सकती क्योंकि वो दुनिया से बहुत दूर हैं। यही वजह हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की थी, क्योंकि वो शनाख्त नहीं किया गया, जो दर्जा मकाम देना चाहिए था वो नहीं दिया गया उनका। दुनिया ने किस पाक और बरगुज़िदा से उसके ज़माने में मोहब्बत की, तो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी मोहब्बत की जाती। और आगे फरमाते हैं, मैंने जो कुछ अपने मर्तबे की निस्बत कहा है वो मैंने नहीं कहा बल्कि खुदा ने कहा है। बस मुझे क्या जरूरत है कि इन बहसों को तूल दूं। अगर मैं दर हकीकत मुफ्तरी और दज्जाल हूं, और अगर दर हकीकत मैं अपने इन मरातिब के बयान करने में जो मैं खुदा की वही की तरफ उनको मंसूब करता हूं काजिब और मुफ्तरी हूं, तो मेरे साथ इस दुनिया और आखिरत में खुदा का वो मामला होगा जो काजिब और मुफ्तरी से हुआ करता है, क्योंकि महबूब और मरदूद यकसा नहीं। आगे फरमाते हैं, ये अमर निहायत दर्जे की शकावत और बेईमानी में दाखिल है कि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तहकीर की जाए, और जो शख्स हुसैन या किसी और बुजुर्ग की जो आइम्मा मुतहरीन में से है तहकीर करता है या कोई कलमा इस्तग़फ़ार वो उनकी निस्बत अपनी ज़बान वो अपने ईमान को ज़ाय करता है, क्योंकि अल्लाह जल्ल शानहू इस शख्स का दुश्मन हो जाता है जो उसके गुज़िदों और प्यारों का दुश्मन। तो इमाम हुसैन की ये शान बयान करने वाला शख्स कभी उनकी तौहीन का मुर्तकिब नहीं कर सकता,
اور حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں میں یقین رکھتا ہوں کہ کوئی انسان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پاک باز راست باز پر بدزبانی کر کے ایک رات بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب میں اسی اسکین کی طرف آتا ہوں جہاں تک یہ کتاب جو ہے داف البلاغہ کا مضمون ہے یہ، اور یہاں پہ یہ عبارت لگائی ہے جس پر جو ہے ہمارے بھائی اعتراض کرتے ہیں۔ تو میں یہی بات بیان کرتا ہوں کہ ایک تو یہاں پہ جو ہے وہ ادھوری عبارت پیش کی ہے، اور جو اس عبارت کا جو پس منظر ہے وہ یہاں نہیں بیان کیا۔ اگر اس عبارت کا سیاق و سباق پڑھیں گے تو حقیقت حال واضح ہو جائے گا، لیکن یہاں اس تفصیل میں جائے بغیر، کیونکہ 2-4 صفحے پیچھے اگلے پڑھنے سے سیاق و سباق سمجھ میں آتا ہے، تو میں جو ہے اسی پہ بات کروں گا کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ اصل بات کیا۔ اب کیونکہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو امام مہدی ہے یا نہیں ہے، ہم مانتے ہیں کہ وہ امام مہدی ہیں، دوسرے مانتے ہیں کہ نہیں وہ امام مہدی نہیں ہے، کہ امام غیب جو غار میں چھپے ہیں وہ امام مہدی ہیں۔ تو ہماری بحث وہ یہ نہیں کہ امام مہدی کون ہے، ہماری بحث تو موضوع تو ہمارا یہ ہے کہ امام مہدی کا مسیح موعود کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ تو یہ ہمیں جو ہے وہ اب امت کے بزرگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوگا اور نبی ہوگا، جیسا کہ کہتے ہیں کہ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اللہ سے کسی دوسرے کا مقام کا جو ہے موازنہ کرنا اور اسے جو ہے وہ اپنا جذباتی مسئلہ بنانا، تو یہ جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہویا کرتی، کیونکہ نبی اور غیر نبی میں فرق ہوتا ہے، ایک امتیاز ہوتا ہے، کمپیریزن موازنہ ہوتا ہے۔ تو ہم جو ہے نبی اور غیر نبی میں جو ہے وہ موازنہ نہیں کرتے۔ اسی طرح اہل حدیث کے مشہور نامی عالم جو ہے مشہور ہیں نواب صدیق حسن خان صاحب نے اپنی کتاب حجیج الکرامہ میں حضرت امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت درج کی ہے کہ میں اس کا جو ہے وہ ترجمہ پڑھا دیتا ہوں۔ کہا کہ اس امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہوگا۔ کہا گیا کیا ان دونوں سے بہتر ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ قریب ہے کہ وہ بعض انبیاء سے بھی افضل ہو۔ تو اب یہ دیکھ لو کیا عقیدہ ہے۔ اور امام مہدی کے متعلق شرح فصوص الحکم میں لکھا ہے کہ آخری زمانے میں جو الامام مہدی آئے گا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے احکام کے تابع ہوگا، اور معارف و علوم اور حقیقت میں تمام انبیاء اور اولیاء اس کے تابع ہوں گے۔ اور یہ بات ہمارے مذکورہ بیان کے تغذیر نہیں ہے، کیونکہ امام مہدی کا باطن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی باطن ہو۔ اب ہمارے نزدیک حضرت مرزا حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہی مہدی ہیں جس کی آمد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی میں فرمائی تھی، اس لیے ان کا وہی مقام ہے جو انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور اس کی تشریح بزرگان امت نے۔ کیونکہ اس اسکین میں حضرت مسیح السلام یہ بات بیان کر رہے ہیں چونکہ آپ علیہ السلام ایک نبی ہیں، اور نبی کا مقام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نبی کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ غیر نبی سے برتر ہوتا ہے،
اور بڑھوا ہوتا ہے، اور تائید و نصرت بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نبی کے ساتھ کثرت کے ساتھ زیادہ ہوتی بنسبت اوروں کے۔ تو اب آخر میں آپ کے پاس کون سی آیت قرآنیہ ہے جس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام افضل ہیں تمام انبیاء سے، یا پھر کسی حدیث صحیح میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ امام حسین علیہ السلام افضل ہیں تمام انبیاء سے، یا امام حسین علیہ السلام نے کبھی خود فرمایا ہو کہ وہ افضل ہیں تمام انبیاء سے سوائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یا باقی ائمہ اہل بیت میں سے کسی امام نے فرمایا ہو کہ امام حسین علیہ السلام افضل ہیں تمام انبیاء سے سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بس جب تک آپ یہ ثابت نہ کریں کہ انہوں نے یہ باتیں کہی ہوں، تو کیونکہ حضرت مسیح السلام کا، امام مہدی کا یہ اپنا دعویٰ ہے نبی کا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ جو ہے وہ نبی، اور یہ بات جو ہے سب لوگ مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں کہ نبی اور غیر نبی میں فرق ہوتا ہے، اور غیر نبی کے ساتھ وہ تائید نصرت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی جو ایک نبی کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو حضرت مسیح الصلوۃ والسلام یہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ امام حسین میں مجھ میں بڑا فرق ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ میں نبی اللہ ہوں۔ اب آخر میں اب سوال کر سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی اس میں بات سمجھ میں نہ آئی ہو، کیونکہ میں جو بات بیان کی ہے تو میں اس کو جو ہے ثبوت کے ساتھ اسکین کے ساتھ بھی کیونکہ نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید وہ جو نصرت شامل حال ہوتی ہے وہ کثرت کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے بنسبت غیر نبی کے، اور یہی فرق ہے ایک نبی میں اور غیر نبی میں۔ افضال بھائی اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، مجھے یہ تو یاد ہے پکا کہ اس اسکین پہ میری اور آپ ہی کی بات چیت پہلے ہوئی تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جتنا دماغ چاروں طرف مشغول رہتا ہے تو پوری طرح سے بات کو یاد رکھنا پاسبل نہیں ہوتا ہے۔ تو جو ممبر اس ریگارڈنگ اٹھا رہے تھے، پٹ اپ کر رہے تھے، تو میں نے کہا آپ اپنا عقیدہ تیار بتانے کے لیے بیٹھے رہیں کہ امام مہدی کے ریگارڈنگ آپ کا کیا عقیدہ ہے۔ بٹ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ مرغے کی ڈیڑھ ٹانگ رہتی ہے کہ اپنا عقیدہ کلیئر بتانا نہیں ہے اور دوسروں سے پوچھنا ہے، اور یہ بات آپ کی بالکل صحیح لگی، کیونکہ الحمدللہ میں نیوٹرلی ہی سوچتا ہوں، نیوٹرلی ہی ساری باتوں کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب 1000 فرقے بنے ہوئے ہیں مسلمانوں میں اور سبھی مانتے ہیں کہ امام مہدی کو آنا ہے، بٹ ہر ایک کا امام مہدی الگ ہے، امام مہدی کے رنگ و روپ الگ ہیں، ان کے ساتھی سنگی ساتھی الگ ہیں، کس کس کے ساتھ امام مہدی آئیں گے۔ قصہ مختصر یہ کہ بس افضال بھائی اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، مجھے یہ تو یاد ہے پکا کہ اس اسکین پہ میری اور آپ ہی کی بات چیت پہلے ہوئی تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جتنا دماغ چاروں طرف مشغول رہتا ہے تو پوری طرح سے بات کو یاد رکھنا پاسبل نہیں ہوتا ہے۔ تو جو ممبر اس ریگارڈنگ اٹھا رہے تھے، پٹ اپ کر رہے تھے، تو میں نے کہا آپ اپنا عقیدہ تیار بتانے کے لیے بیٹھے رہیں کہ امام مہدی کے ریگارڈنگ آپ کا کیا عقیدہ ہے۔ بٹ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ مرغے کی ڈیڑھ ٹانگ رہتی ہے کہ اپنا عقیدہ کلیئر بتانا نہیں ہے اور دوسروں سے پوچھنا ہے، اور یہ بات آپ کی بالکل صحیح لگی، کیونکہ الحمدللہ میں نیوٹرلی ہی سوچتا ہوں، نیوٹرلی ہی ساری باتوں کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب 1000 فرقے بنے ہوئے ہیں مسلمانوں میں اور سبھی مانتے ہیں کہ امام مہدی کو آنا ہے، بٹ ہر ایک کا امام مہدی الگ ہے، امام مہدی کے رنگ و روپ الگ ہیں، ان کے ساتھی سنگی ساتھی الگ ہیں، کس کس کے ساتھ امام مہدی آئیں گے۔ قصہ مختصر یہ کہ بس کیا اس اسکین کو پڑھنے کے بعد جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتاب کا ہے، پہلی نظر میں کیونکہ سبھی لوگ امام حسین سے پیار تو کرتے ہی ہیں، پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے
کہ شاید مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اپنا رتبہ، اپنا اسٹیٹس بہت بڑا دکھانا چاہتے ہیں بنسبت اس کے امام مہدی کے، یہ لکھنؤ اور امام حسین کے بنسبت وہ دکھانا چاہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلے لمحے میں لوگوں کو غصہ بھی آئے گا اور یہی جائے گا بتاؤ جی امام حسین علیہ السلام شہید کربلا، کربلا میں شہید ہونے والوں کے سردار، اور ان کو اپنے سے یہ برتر سمجھ رہے ہیں. پہلے بھی آپ سے اس ریگارڈنگ کافی بات چیت ہو گئی تھی، آج بھی ہوئی. آج میں نے انہیں کہتا رہا بھائی اس ٹائم پروگرام ہے، اس ٹائم آپ آ جائیں آ جائیں آ جائیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ میں کسی اور کی طرف سے سوال کیوں کروں جب ممبرس ہیں، موجود ہیں اور وہ مطالبہ کرتے ہیں اور ہم ان کا مطالبہ پورا کرتے ہیں. مدیز ممبر کو ہم نے تکلیف دی، بتایا، تو خود جب وہ ہے نہیں تو اس کا مطلب تو یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ ون سائڈ فیصلہ ہی ہونا چاہیے کہ بھائی آپ لوگوں کے پاس کہنے کو کچھ ہے نہیں. تو بہرحال اصل میں جہاں تک میں سمجھا افضال بھائی، اب پورا مجھے ریمائنڈ بھی ہو گیا، آپ کی میری بات چیت ہوئی تھی. تو اصل میں کیونکہ امام حسین علیہ السلام سنی مسلمان، شیعہ مسلمان پلس یہاں تک کہ غیر مسلموں کے لیے بھی کافی عظیم ہستی مانی جاتی ہیں، اور ان سے سینٹیمنٹل رشتہ ہے لوگوں کا، اور جذبات بہت ہی عجیب طریقے سے وابستہ. آپ کا کہنا یہ ہے افضال بھائی کہ جی کیونکہ آپ لوگ امام مہدی مانتے ہیں، مرزا صاحب کو ظاہر سی بات ہے کہ امام مہدی سب مانتے ہیں کہ جو بھی امام مہدی ہوں گے وہ نبی ہوں گے. اب وہ جب نبی ہوں گے تو نبی کا رتبہ کیا کیا ہے؟ اب سامنے کوئی بیٹھا ہو تو پہلے اپنا وہ نبی کا رتبہ بتائے، امام کا رتبہ بتائے، امام غیب یا امام مہدی کا رتبہ بتائیں تو بات کریں. جو سامنے میدان کرنے والا میدان میں بات کرنے والا نہیں ہے تو کوئی کیا کرے. افضال بھائی میرا کبھی بھی مقصد بحث برائے بحث بات کو لمبا کھینچنا نہیں ہوتا ہے، اور اس ریگارڈنگ سب ہمارا مزاج کو اچھی طرح سے سمجھتے بھی ہیں. تو میں تو صرف یہی کہوں گا کہ یہ جذباتی بات ہے کہ ان سے بڑھ کر بتا دیا، ان سے بڑھ کر بتا دیا. اور احمدی ممبر افضال صاحب کے جو بھی پوائنٹس ہیں وہ کافی جاندار ہیں، وزن رکھتے ہیں. اس ریگارڈنگ میرے خیال سے اب ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں رہی اس اسکین پہ بات کرنے کی. ہاں کوئی بھی ممبر اس ریگارڈنگ کچھ سوالات کرنے آئے تو ان کے لیے یہ ضروری ہے اور یہی بنتا ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنا عقیدہ اس بات پہ کلیئر کریں گے کہ وہ امام مہدی کس کو مانتے ہیں، آ چکا ہوا مانتے ہیں، آئے گا مانتے ہیں، اور امام مہدی کے ریگارڈنگ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ نبی ہوگا نہیں ہوگا، تو ہی اس اسکیم پر بات کرنے آئے. اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں ویسے کسی بھی بات کی ضرورت نہیں رہی. افضال بھائی بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ آپ کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ابو بکر افضل ہیں امت میں سوائے اس کے کہ کوئی نبی پیدا ہو جائے، کوئی نبی آ جائے. تو اب یہاں دیکھیے کیا اس میں جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہے، ہتک ہے، بے عزتی ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کری ہے؟ نہیں، بلکہ آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ایک غیر نبی کا اور ایک نبی کا جو مقام مرتبہ ہوتا ہے وہ جدا ہوتا ہے، ایک الگ ہوتا ہے. جی امیر فیصل بھائی، ہماری بحث یہ نہیں ہے کہ امام مہدی آ گئے ہیں یا نہیں آ گئے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے پیسبوں کے مطابق آ گئے ہیں، نشانیاں پوری ہو گئی ہیں. اب بہت سے کہتے ہیں کہ نہیں آئے، تو ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. دوسرا یہ بھی نہیں ہے کہ امام مہدی کون ہوگا، کہ وہ جو غار میں چھپا بیٹھا وہ امام مہدی ہے یا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام امام مہدی ہے. یہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا جو موضوع جو بحث ہے وہ مقام اور مرتبے کی ہے کہ امام مہدی کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. کیا اس کو پیارے نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس بینی و بینہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں کہا؟ یہ الفاظ ہیں حدیث کے. دوسرا صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ اس کو نبی اللہ کہا ہے. تو کیا حضرت امام حسین کا ایسا کوئی دعویٰ ہے، کوئی عقیدہ ہے ایسا پیش کر سکتے ہیں یہ لوگ کہ انہوں نے کبھی اپنا آپ کو نبی کا دعویٰ کرا ہو؟ کیا ان کے الہام وہی کثرت کے ساتھ دکھا سکتے ہیں جو امام مہدی کے لوگ دکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو وہی بھی ہوگی، الہام بھی ہوگا اور کثرت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائید نصرت ہوگی، اور نبی اللہ فی حل الانبیاء نبیوں کے لباس میں وہ ہوگا؟ تو نبی اور غیر نبی میں ایک فرق امتیاز ہوتا ہے. اور رہی یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں ایک
بھی نے صاف لکھا ہے تلک الرسول فضلنا بعضکم علی بعض، اور بالکل صاف لکھا ہے کہ ہم نے نبی کو درجہ بدرجہ ایک سے بڑھ کر ایک پیدا کیا ہے۔ اور دوسری جگہ یہ لکھا ہے قرآن شریف کے ہی اندر کلن فضلنا علی العالمین، کہ ہم نے نبی کو تمام عالمین سے افضل بنایا۔ بحر الانوار مجمع بحر الانوار کی ایک حدیث ہے کہ اے لوگو سنو، جو چاہتا ہے کہ آدم و شیش کو دیکھے سو دیکھے وہ میں ہوں، سنو جو چاہتا ہے کہ نوح اور اس کے بیٹے شام کی طرف دیکھے سو وہ میں ہوں، سنو جو چاہتا ہے کہ ابراہیم و اسماعیل کو دیکھے پس میں ہی ابراہیم و اسماعیل ہوں، سنو جو موسیٰ اور یوسف کو دیکھنا چاہتا ہے پس میں ہی موسیٰ اور یوسف ہوں، سنو جو چاہتا ہے کہ عیسیٰ اور سمعون کو دیکھے وہ مجھے دیکھے میں ہی عیسیٰ اور سمعون ہوں، سنو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین کو دیکھنا چاہتا ہے سو میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور امیر المومنین بھی ہوں، سنو جو عامہ کو دیکھنا چاہتا ہے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں سو وہ سب میں ہی ہوں۔ تو یہ مقام اور یہ مرتبے جو ہیں امت کے بزرگ اپنی کتابوں میں لکھ کے چلے گئے ہیں، دے رہے ہیں، یہ مقام اور مرتبہ بتا رہے ہیں۔ یہ میں نے جو حدیث بتائی ہے بحر الانوار کی ہے، اور میں ابھی اس کا اسکین بھی لگا دیتا۔ بحر الانوار مجمع بحر الانوار کی ایک حدیث ہے کہ اے لوگو سنو، جو چاہتا ہے کہ آدم و شیش کو دیکھے سو دیکھے وہ میں ہوں، سنو جو چاہتا ہے کہ نوح اور اس کے بیٹے شام کی طرف دیکھے سو وہ میں ہوں، سنو جو چاہتا ہے کہ ابراہیم و اسماعیل کو دیکھے پس میں ہی ابراہیم و اسماعیل ہوں، سنو جو موسیٰ اور یوسف کو دیکھنا چاہتا ہے پس میں ہی موسیٰ اور یوسف ہوں، سنو جو چاہتا ہے کہ عیسیٰ اور سمعون کو دیکھے وہ مجھے دیکھے میں ہی عیسیٰ اور سمعون ہوں، سنو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین کو دیکھنا چاہتا ہے سو میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور امیر المومنین بھی ہوں، سنو جو عامہ کو دیکھنا چاہتا ہے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں سو وہ سب میں ہی ہوں۔ تو یہ مقام اور یہ مرتبے جو ہیں امت کے بزرگ اپنی کتابوں میں لکھ کے چلے گئے ہیں، دے رہے ہیں، یہ مقام اور مرتبہ بتا رہے ہیں۔ یہ میں نے جو حدیث بتائی ہے بحر الانوار کی ہے، اور میں ابھی اس کا اسکین بھی لگا دیتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج 26 جنوری 2021 کو پیور ڈسکشن گروپ میں محترم افضال احمد صاحب جو کہ احمدی مسلم ممبر ہیں اور امیر فیصل کے درمیان بات چیت ہوئی، اور اسکین اس میں ایک لیا گیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا بک کا، جس میں کہ کچھ اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ امام حسین سے بڑھ کر ہیں مرزا صاحب۔ اس ریگارڈنگ احمدی ممبر نے بہت زیادہ اسکینز کے ساتھ اور اس طرح کی باتیں پیش کی ہیں کہ جب احمدیز کے اکارڈنگ وہ امام مہدی ہیں یعنی کہ مرزا صاحب، اور امام مہدی جو بھی ہوں گے ان کے پاس ایک نبی کا اسٹیٹس ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک نبی کا اسٹیٹس جو کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی ہیں تو بڑا مانا جائے گا۔ دوسری طرف انہوں نے بالکل ثابت یہ بھی کیا کہ امام حسین علیہ السلام کا کسی بھی جگہ نہ ریٹن میں، نہ اورل میں، نہ زبانی، نہ لکھت میں اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ وہ نبی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ امام ہے، بٹ نبی میں اور اس میں فرق ہے۔ تو اس ریگارڈنگ کوئی زیادہ امپورٹنٹ یا اس میں ایسی بات نہیں ہو گئی کہ اگر اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اور اماموں کا رتبہ نبی سے کم ہوتا ہے، نبی کا بڑا ہوتا ہے۔ اب یہ جو میٹر بار بار اٹھایا جاتا ہے تو میرے خیال سے یہ جذباتی بات کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام سے بہت سارے لوگوں کے جذبات وابستہ ہیں، تو انہیں کسی کی بھی برابری سوچ نہ بری لگتی ہے، اس لیے یہ ایک جذباتی میٹر بنا رکھا ہے۔ اور جب ہم سوالوں کے جواب دلوانا چاہتے ہیں تو اس وقت کوئی ممبر حاضر یا موجود نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ کئی بار ڈسکشن ہو چکے ہیں، اور بالکل کلیئر اسٹیٹمنٹ اس ریگارڈنگ یہی کہا جا سکتا ہے نیوٹرل رہتے ہوئے کہ خدا نہ خواستہ اس اسکین میں امام حسین علیہ السلام کی کوئی حد تک کرنا یا خدا نہ کرے کوئی انسلٹ کرنا مقصد نہیں ہے، بٹ ایک نبی کی
اسٹیٹس رکھنے والے آدمی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے کمنٹ ہیں اور اس میں بھی کوئی انسلٹ یا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، اور اس مضمون پہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے. ہم اوپن گروپ کر رہے ہیں، اگر کسی ممبر کا کوئی اس ریگارڈنگ سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں. افضال بھائی کا بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ خیر ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.